आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो। ज़रार और मुबशिर का तो मुझे खैर नहीं पता, लेकिन मैंने जब होश संभाला तो इस मुल्क में एक चैनल था PTV, और कमर्शियल थिएटर के नाम पे सिर्फ स्टेज पे मस्खरापन हुआ करता था। ये बात कर रहा हूँ मैं 70s की और 80s की। उसके बाद से हालात बदलने शुरू हुए। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ नाम थे जो अब भी मेरे शऊर और लाशऊर का हिस्सा हैं, जैसे अशफाक अहमद, कमाल अहमद रिजवी, फातिमा सुरैया बजिया, असगर नदीम सैयद, नूरुल हुदा शाह, मुन्नू भाई, अमजद इस्लाम अमजद, बानो कुदसिया वगैरह। मुझे कख नहीं मालूम कि जब से मीडिया आज़ाद हुआ है इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो 21वीं सदी का ड्रामा, 21वीं सदी की स्क्रिप्ट राइटिंग बिलखुसूस उर्दू में और चैनलों में क्या हो रहा है, किस तरह की ऑडियंस किस तरह का स्टफ़ पसंद कर रही है। जो उड़ते उड़ते मेरे कानों में चीज़ें पड़ती रहती हैं इधर उधर से, वो ये है कि सारा चक्कर है रेटिंग का। जो सीरियल है, अगर उस सीरियल में औरत मज़लूम नहीं है तो उसकी रेटिंग नहीं आती। फ़ी एपिसोड 4 या 5 चाटे मरकज़ी किरदारों को पढ़ने ज़रूरी हैं, मर्द औरतों को मारें, उसके बाद जो घर में औरतें बैठी हैं वो टसवे बहाएं और वो उस चैनल से ना हिलें, तो ये है रेटिंग का खेल। लेकिन जब मैं डीप डाउन गया तो मुझे पता चला कि ये जो तासुर है ये शायद इतना दुरुस्त नहीं है। कुछ लोग आज भी इस प्योर कमर्शियल कॉरपोरेट दुनिया में अपना मकसद, अपना मैसेज, माशरे को शऊर देने की कोशिश, टैबूज़ तोड़ने की कोशिश, उसमें लगे हुए भी हैं। कमर्शलिज़म का भी ख्याल रख रहे हैं और टैबू भी तोड़ रहे हैं, छोटी स्क्रीन पे, थिएटर पे और बड़ी स्क्रीन पे। अब मुश्किल ये थी कि इनमें से किसको बुलाया जाए, किसको ना बुलाया जाए। तो बहुत ही गौर व फिक्र के बाद हमने 3 इस शोबे की दिग्गज ख़वातीन को आज अपने यहाँ मदऊ किया है। मैं इनका तारुफ़ करा देता हूँ। ये बहुत ही मुख्तसर तारुफ़ है जो मैं कराऊँगा, उसके पीछे बहुत बड़ा काम है। मसलन अगर सीधे हाथ पे देखें, बी गुल हैं, आप ड्रामा निगार हैं, स्क्रीन राइटर हैं, सदाकार हैं, डायरेक्टर हैं, कनेट कॉलेज की ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश अदब स्कूल में पढ़ाती रही हैं एक अरसे तक। उसके बाद 2010 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने स्क्रीन राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग का जो है काम शुरू किया, और आपकी जो मशहूर सीरीज़ है तलखियाँ, वो और पहचान, और इसके अलावा कौन कमर आरा, और फिर डर सी जाती है सिला, जो जिनसी हरासगी के मौजू पे है और मशहूर हुई है। इसके अलावा आपने ऐन नामी सीरीज़ जो है वो की है। फिर मुझे याद पड़ता है कि बेदी का खेल नकल मकानी और मंटो का खेल बादशाहत का खात्मा। नकल मकानी नहीं, बादशाहत का खात्मा। बादशाहत के खात्मे की ड्रामाई तश्कील की आपने, और वहीं मेरा जो है इनसे कैफ से भी तारुफ हुआ था पहली बार। अच्छा, इनके बराबर में, बी गुल के बराबर में कैफ बैठी हैं। कैफ जो हैं परफॉर्मर हैं, टीचर हैं, गुलकारा भी हैं जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, रक्कासा भी हैं, NCA की ग्रेजुएट हैं। 8 साल तक उसी NCA में पढ़ने के बाद सेरेमिक डिज़ाइनिंग और विजुअल आर्ट्स पढ़ाती रही हैं, और इस वक्त इक़रा यूनिवर्सिटी में मीडिया साइंसेस की हेड हैं। 2013 में अचानक इन्हें एहसास हुआ कि ये मैं क्या कर रही हूँ। इसके बाद इन्होंने स्टेज का रुख किया और फिर छोटी स्क्रीन का रुख किया और ख़ासे बड़े बड़े काम करके दिखाए। ताज़ा तरीन अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था सोशल मीडिया पे कि जो स्पेशल बच्चे हैं, खुसूसन डेफ बच्चे, उनके साथ ट्रेनिंग कर रही हैं, उन्हें सिखा रही हैं रक़्स, कोई वर्कशॉप थी। उनके बराबर में जो ख़ातून हैं उनका नाम है समीना नज़ीर। मुझे समझ में नहीं आ रही कि एक ख़ातून जिन्होंने MSc एंटोमोलॉजी में किया, वो फिर अपने फील्ड में जाने की बजाय मुसव्विर कैसे बन गई, एक्टर कैसे बन गई, ड्रामा निगार कैसे बन गई, अदाकार कैसे बन गई, प्रोड्यूसर कैसे बन गई। अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है इनका, वाटिफ प्रोडक्शन के नाम से। जिनसी हरासगी
چائلڈ میرج، بچوں کی بلوغت اور گھریلو تشدد کے معاملے پہ انہوں نے دستاویزی فلمیں بنائی. پچھلے 10 برس میں 12 ٹیلی فلمیں لکھیں اور پروڈیوس کیں، 7 ٹی وی سیریلز اور سوپ لکھے، 7 تھیٹر پلے لکھے، 2 ڈائریکٹ کیے، 9 اڈاپٹ کیے. کراچی، گنی اور شکاگو میں پڑھاتی رہیں، فرینچ بھی جانتی ہیں. تازہ ترین ان کی جو شہرت کا سبب ہے وہ ہے ببن خالہ کی بیٹیاں. ARY پہ سیریز آپ نے ابھی دیکھی ہوگی، اس میں نجمہ حیدرآبادن کا جو کیریکٹر ہے وہ آپ ہی نے کیا ہے. اس کے علاوہ ان کا دوسرا پہلو ہے نثر کا، پروز کا. شی از گریٹ سٹوری رائٹر. چچی پاشا، کلو، مس رضیہ، یہ ان کی مشہور کہانیاں ہیں. آج کل ایک ویب سیریز ہے، اس کا بڑا انٹرسٹنگ نام ہے چڑیلز. ہاں، اس میں بھی یہ کام کر رہی ہیں اور بہت سے بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ. تو یہ بھائی میں تھک گیا. میں بھی اچھا میں ایک روایتی سا سوال جو ہے بال رول کرنے کے لیے ایسے شروع کر دیتا ہوں کہ بیگل، آپ اچھا خاصا جو ہے انگلش لٹریچر پڑھا رہی تھیں، جو کہ ایک بڑے اچھا کام ہے. یہ اچانک آپ نے کو کیا سوچی 2010 میں کہ آپ نے کہا کہ یہ کام شاید پتہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، آپ اوب گئیں اور آپ پھر اسکرین کی طرف نکل آئیں اور آپ نے رائٹنگ شروع کر دی. یہ کیوں بنی بنائی جو زندگی ہے یو ٹرن کیوں لے لیا آپ؟ انگریزی ادب تو مجھ پہ مسلط کیا گیا تھا. جب میں کالج کا وقت آیا اور یہ سوچا گیا کہ کون سے مضامین اب پڑھے جائیں، اردو ادب سے میری بہت مجھے ایک لگاؤ، ایک محبت، ایک الفت ہمیشہ سے تھی، کیونکہ میری والدہ کا تعلق اردو ادب سے پڑھانے سے بھی تھا اور اسٹوڈنٹ بھی تھیں اس کی، تو وہ سب کتابیں دائیں بائیں موجود تھیں. تو جب میں نے سوچا کہ اب میں کالج میں، بہت خوشی سے میں نے کہا کہ میں تو اردو لٹریچر پڑھوں گی. ہم تو ٹاپ کر کے نہ دکھایا، تو مجھے تو سب آتا ہے اردو میں. تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ کیوں، یہ تو تمہیں اگر آتا ہے تو یہ کیوں پڑھو گی، تم انگریزی ادب پڑھ لو. تو میں نے کہا کہ کتنی ایلیٹ سی بات کہی میرے والد نے مجھ سے کہ اردو نہیں پڑھنی، انگریزی پڑھو. میں نے یہ سمجھا. لیکن جب میں نے پڑھا تو ایک اور دنیا کھلی، ایک اور لٹریچر کے تھرو. پھر میں نے گریجویٹ فرینچ میں کیا، ایک اور دنیا کھلی. تو زبانوں سے پھر میرا وہاں سے اب سلسلہ رہا. مجھے نہیں پتا کہ مجھے اسکرین کے لیے کیوں لکھنا تھا یا لکھنا تھا. کوئی ٹریننگ نہیں تھی، دور دور تک کوئی انسپریشن نہیں تھی، کوئی واسطہ نہیں تھا. اور مجھے یہ بھی یاد نہیں پڑتا، بہت سے لوگ اب پوچھتے ہیں جیسے آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، یہ تحریک کہاں سے آئی تھی. پڑھا رہی تھی میں انگریزی ادب اور بس ایسے ہی ایک خیال آیا کہ میں اسکرین کے لیے لکھ سکتی ہوں. شاید اس لیے بھی کہ ڈرامہ پڑھا تھا لٹریچر میں تو کچھ تو واقفیت تھی. بس پھر اچانک لکھا میں نے اور ہم ٹیلی ویژن بھیج دیا. فصیح باری خان وہاں پر کانٹینٹ ہیڈ تھے، نہ وہ مجھے جانتے تھے، نہ میں انہیں جانتی تھی، نہ میں کسی کو ہم ٹی وی پہ جانتی تھی. ایک میگزین سے پوسٹل ایڈریس کاپی کیا، بھیج دیا. دیٹ واز مائی ویری فرسٹ اسکرپٹ، کون کا مرارا، جو کہ جس نے مجھے بیسٹ رائٹر، پری پارٹیشن سٹوری ہے جی. اچھا، آپ سے بھی یہی سوال ہے. ایک خاتون، NCA کوئی چھوٹا موٹا ادارہ تو نہیں، وہاں آپ ایک اچھی سیٹ پہ ہیں، سب پیچھے پڑھا رہی ہیں، اور پھر آپ نے اچانک 2013 میں دماغ گھومتا ہے، آپ نے کہا نہیں مجھے تھیٹر کرنا ہے، نہیں مجھے فلم کی طرف جانا ہے، نہیں مجھے ایکٹنگ کرنی ہے، مجھے رقص کرنا ہے. یہ آپ نے دل کی سنی، کسی کی نہیں سنی، کیا ہوا؟ بنیادی طور پہ میں بہت جلدی بور ہونے والی خاتون. میرا خیال ہے میری شادی سب سے زیادہ ایک پروجیکٹ ہے جو سب سے لمبا چلا ہے. That's true. لیکن میرے اندر جو ایک ہڑک ہے کہ میں نے یہ بھی ٹرائی کرنا ہے، یہ بھی ٹرائی کرنا ہے، وہ بچپن سے ہے. اور مجھے کمانے کا شوق ہے بہت. تو جب مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس مطلب یہ جو جانر ہے اس میں نے جتنا اخذ کرنا تھا، جتنا اپنا کچھ دینا تھا، اپنا آپ میں نے دے دیا ہے، اور میں ختم ہو گئی ہوں، میرے اندر اور کچھ نہیں ہے اس کو دینے والا. تو میں اسے ایک طریقے سے وہ کر لیتی ہوں، قطع تعلق نہیں کہوں گی پر ایک بریک لے لیتی ہوں. آئی گو آن اے بریک. سو وہ بریک اپ ہو جاتا ہے اور اس بریک اپ کے بعد میں دوبارہ سے تر و تازہ ہوتی ہوں کسی اور جانر میں رہتے ہوئے. پر obviously I think also this is very important here that within us there are a lot of voices that get squashed because
the society expects کہ ہم نے تو focused ہو کے چلنا ہے, not realizing کہ ہم لوگ ملٹی ڈائمینشنل بینگز ہیں اور ہم نے اس میں ان آوازوں کو سننا ہے اور ان آوازوں کو پورا کرنا ہے, ان کو پریکٹیکل زندگی میں اپنے استعمال کرنا ہے. سمینہ, آپ کی بھی کم و بیش یہی کہانی ہے یا آپ اب تک خود کو ڈسکور کرنے کے سفر میں ہیں کہ اچھی خاصی آپ ٹیچنگ کر رہی ہیں, پھر آپ نے مصوری شروع کر دی, پھر آپ تھیٹر میں چلی گئیں, پھر ناپا میں آپ نے ڈپلومے میں داخلہ لے لیا, اب جو ہے اسکرپٹ رائٹنگ کر رہی ہیں, پروڈکشن بھی شروع کر دی, تو یہ کیا ہے؟ یہ کیف کی طرح آپ بھی میں بھی نچلا نہ بیٹھنے کی اسٹریک ہے, یا خود کو اب تک ڈسکور نہیں کر چکی ہیں, یا یہ ہے کہ آپ بھی بور ہو جاتی ہیں؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, کچھ باتیں تو وہی ہیں جو کیف کی ہیں, میرے ہم دونوں کے مشترکہ مسائل ہیں, لیکن ایک چیز آپ دیکھیں ان تمام میں جو بھی سارے کام کر رہی ہوں ان میں ایک چیز مشترک ہے, درد اور درد کا اظہار. شاید یہ سب اظہار کے مختلف طریقے ہیں اور کچھ بھی نہیں, یا آپ کے اندر کی جو آوازیں, آپ کے اندر جو بھی دفن ہے اس کا اظہار ہے, جو یقیناً ٹیچنگ میں نہیں ہو سکتا, جس سے میں واقعی اکتا گئی تھی. مجھے ہر دن مختلف چاہیے ہوتا, تینوں ٹیچرز. ہاں واقعی کتنی عجیب بات ہے. تو اچھا لگتا ہے, پہلے سال آپ نے بڑا تیار کیا, بچوں کو سمجھایا, اگلے سال پھر ایک کھیپ آ گئی, پھر آپ اسکریچ سے شروع ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں مجھ میں وہ آتا ہے, روٹین میں بندہ پھنس جاتا ہے. جیسے فیکٹری مینیجر ہیں, آپ بٹن دبا رہی ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس بنتے جا رہے ہیں. بالکل. حالانکہ جب میں پاکستان واپس آئی کوئی 12-14 سال بعد, تو مجھے بہت اچھی یونیورسٹی میں گریڈ 18 کی نوکری ملی تھی پڑھانے کے لیے. میں ایک ہفتہ گئی, میں بور ہو گئی, میں نے کہا بھائی میں تو اس طریقے سے نہیں پڑھا سکتی, یہ نوٹس ہیں اور ٹیچرز اورینٹیڈ کام ہو رہا ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا, میں کچھ ریسرچ بیس کام کروں. انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا, آپ کو یہ میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتی, اور میں نے چھوڑ دیا. پھر تھیٹر میں چلی گئی. جب وہاں پہنچی تو واقعی میں اپنے آپ کو دریافت کرنے کا صحیح والا جو سفر تھا وہ شروع ہوا. ایسے لوگ ملے, ڈاکٹر انور سجاد جیسے, ضیاء صاحب جیسے, اور بہت سے اساتذہ. تب مجھے پتا چلا کہ اصل سمینہ تو کہیں دفن ہو گئی تھی سائنس میں اور دوسری خرافات میں. آپ بھی بور ہو جاتی ہیں, آپ بھی بور ہو جاتی ہیں, آپ بور نہیں ہوتی؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. جو کام لگے ہوئے ہیں, میں یہی سوچ رہی تھی, مجھے آج پتا چلا کہ میں بور نہیں ہوتی. I never get bored. ایک ہی سٹوری کہ وہ عورت مظلوم ہے, شوہر ایکسٹرا میرٹل افیئر کی طرف جائے گا, بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, تو یہ کیا یہ وہی ہے کہ جیسے وسعت نے کہا کہ ایک چیز ہٹ ہو گئی تو اس کی وہ بھیڑ چال جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں. صرف بھیڑ چال نہیں ہے, ایسا ہے بھی, حقیقت بھی ہے. جو چیزیں اب نکل کر سامنے آ رہی ہیں, یا لوگوں نے اب آواز اٹھانا شروع کیا ہے خواتین نے, جس میں ڈومیسٹک وائلنس پر آج کل بہت بات ہو رہی ہے, تو ہے ڈومیسٹک وائلنس, یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ آپ دکھا دیجئے, مسئلہ حل بھی تو بتا دیجئے, کوئی مطلب کچھ اور بھی تو رستہ ہوگا. ظاہر ہے اگر ایک عورت پٹ رہی ہے تو ایک نہیں بھی تو پٹ رہی اسی معاشرے میں, تو سکسیس سٹوریز نہیں بتائی جاتی ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو چینل چلانے والے لوگ ہیں, ان میں سے جو خواتین ہیں جو بڑی کامیاب ہیں, وہ اپنی کہانی نہیں سناتی, جبکہ میں ان سے اکثر کہتی تھی کہ I would like to listen to. میرے خیال میں تو ہر ڈرامے کا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر مطلب ایک کمرشلی ایک چیز بن رہی ہے تو آئی مین سکسیس سٹوری بکے گی. اگر جیسے مجھے پرسنلی ایز اے رائٹر بہت وکٹمائز کیا گیا, بیکاز میں نے جو چیزیں لکھی وہ کمرشل نہیں تھیں, یا رن آف دا مل نہیں تھیں, یا بھیڑ چال. موضوعات کچھ لوگوں کو نہیں معلوم, بتا بھی سکتے کن کن موضوعات پہ آپ نے کیا؟ دیکھیے, تلخیاں واز این اڈیپٹیشن آف گاڈ آف اسمال تھنگز بائی ارون دھتی. سو جب میں نے یہ لکھا تھا تو ڈائریکٹر ہی ناراض ہو گئے تھے, خالد احمد صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا, تو انہوں نے اٹھا کے اسکرپٹ پھینکی اور کہنے لگا کیا بی بی یورپین سنیما سمجھتی ہیں آپ؟ ٹیلی ویژن کی اسکرین ہے, پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین ہے. حالانکہ خالد صاحب بظاہر تو ایسے نہیں, بظاہر نہیں ہے, اور ہیں بھی نہیں, آئیڈیالوجی بھی ایسی نہیں ہے, بٹ ہی سیڈ کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پل اٹ. بیچنا بھی تو ہوتا ہے. جی اچھا, مزیدار بات ہے یہ کہ وہ سب بکا, میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ نقصان میں نہیں گئے, شاید بہت فائدے میں نہیں گئے, بٹ میں ان سے کہتی تھی کہ آپ 10 چیزیں بناتے ہیں, 8 فلاپ ہوتی ہیں, 2 ہٹ ہوتی ہیں, تو اس 8 فلاپ میں ایک میری بھی آنے دیجیے, کم از کم ایکسپیریمنٹ تو کریں. ہاں, اتنی ہمت تو آپ کے پاس کیا گیدر سنگھ جی, آپ کیسے کنونس کرتی ہیں ایک بنے بنائے سیٹ اپ میں, چینل میں جا کے کہ بھیا یہ 5 تھپڑوں والا ڈرامہ بھی چلاؤ, لیکن میرا جو ہے یہ جو اینٹی ٹیبو ہے یا امپاورمنٹ یا سماجی منافقت کی سٹوری ہے
یہ بھی تمہیں ریٹنگ اور اشتہارات لا کے دیکھی آپ کے پاس؟ دراصل میں نے 4-5 سال لکھا، تواتر سے لکھا، اور میں نے بڑی چلاکی کی، میں نے ایک مکس چارٹ والی پلیٹ بنائی. میں نے تھپڑ بھی رکھے تو ویمن امپاورمنٹ بھی رکھ دی. جیسے کہ ہیروئن جو ہے میری بڑی اسٹرانگ ہے، اس کی ایک جرنی ہے جس میں مشکلات آ رہی ہیں، اس کی ماں کو تھپڑ پڑ رہے ہیں، اسے نہیں پڑ رہے، اور وہ اینٹی تھیسس دے رہی ہے کہ امی ایسا نہیں ہے اور آپ کو آواز اٹھانی ہے، اور میں شادی نہیں کروں گی، یا میں فیشن ڈیزائنر بنوں گی، گھر میں نہیں ہے، میں 2 نوکری کروں گی. اس طرح سے میں نے مکس اینڈ میچ کر کے چلایا. اور جس چینل، اگر اجازت دیں تو میں نام لوں TV1 کے ساتھ ہی میں نے زیادہ لکھے، تو وہاں کی جو ہے اونر وہ اس بات کو سمجھتی ہیں، اجازت دیتی ہیں. انہی کے ساتھ میری ٹیلی فلمز جو آن ایئر ہوئی ہیں، جس میں میں بہت فخریہ لیڈیز ٹیلر کا نام لوں گی، جو کہ اس میں کیف نکل کر آئی، آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، ہندوستان تک دیکھی جاتی ہے وہ، اور کوئی کامنٹ کیے بغیر رہتا نہیں کہ ایک ایسی لڑکی، مطلب کیچڑ میں پھول جسے آپ کہیں کا کردار اس نے کیا، اس میں بہت اچھا کیا. اور نیئر آپا کی سلائی مشین جس میں ایک مضبوط عورت پھر ہے، تو میں اپنی بات کر جاتی ہوں، کیونکہ دیکھیں اس میں اس فیلڈ میں نہ جا کر کرٹیسائز کرنا تو بہت آسان کام ہے، سب کر سکتے ہیں. لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا ناپا سے نکلنے کے بعد کہ میں انہی میں رہ کر مختلف کام کروں گی. اور بڑا سینسیبل ڈیسیجن ہے جو میرے ہاں نہیں ہوا. This is a very sensible way to go about it, I guess, کہ آپ سوچ سمجھ کے ایسی چیز لکھیں کہ وہ پیکٹ خرید لیں جس کے اندر آپ وہ مال بیچ رہے ہیں. میرا تو پیکٹ پہ ہی لکھا ہوتا ہے نہیں خریدنا، یہ مضر صحت ہے، یہ شوگر کوٹڈ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. So I got so victimized till this date. انہوں نے مجھ سے کہا کہ I am unable to relate to the misery of my women. مطلب روتے ہوئے آئے ایسے ہیں. آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ لیکن اس کو آپ ساری رسپانسبلٹی آپ ٹیلی ویژن کو اور رائٹرس کو نہیں دے سکتے. آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایکیڈیمیا میں جو بچے، خاص طور پہ جو مڈل اسکول سے بچے آ رہے ہیں، اور وہ جب فیوچر جنریشن ہماری بنتی ہیں، ان کو بہت ضروری ہے کہ وہ ٹیچرز ملیں جو کہ اس طرح کی کرٹیکل تھنکنگ الاؤ کریں. آپ کا کوئی بھی سوال ہوتا ہے، مجھے سوالات کرنے کا ایک کی اجازت نہیں تھی. مجھے یاد ہے 1971 کی جب جنگ ہمیں پڑھائی جا رہی تھی، اور اس کے بارے میں جب ہم نے، کیونکہ گھر میں بھی ایک طویل سلسلہ ہوتا تھا کانورسیشن کا، تو ہسٹری پڑھائی جاتی تھی کسی اور طریقے سے، لیکن جو نصاب کی ہسٹری تھی وہ اتنی غلط معلوم ہوتی تھی کہ جب سوال کیا گیا تو اکثر کلاس سے باہر نکال دیا گیا. پرنسپل کو بلا لیا گیا، میرے گھر والوں کو بھی بلا لیا گیا. تو گھر والوں نے سوال کیا، بھئی سوال کرنے میں مسئلہ کیا تھا، جو کہ بچی کو، مطلب میں 8ویں جماعت میں تھی، کہ کیوں نکالا باہر. اب اگر میرے جیسا بندہ ہوگا وہ تو چلو لڑا کے ڈھیٹ ڈھٹائیں، یہ لوگ بھی ڈھیٹ ہیں، ہم لوگ تو چل رہے ہیں، آپ بھی ڈھیٹ ہیں اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے. لیکن ہمارے جیسے بہت سارے ہمارے آڈینس ہیں، ہاں وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں ہم کیوں سوال کریں. تھک جاتے ہیں وہ کہ نہیں بھائی چھوڑو، اتنا آپ کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے اور چیزوں کا کہ وہ سوال کہیں گم ہو جاتا ہے، اور آپ وہ ایک رٹ ریس میں، وہ جو بریک ان دا وال والی بڑی اچھی پنک فلوئڈ کی، میرا خیال ہے ابھی تک سیور گرین ویڈیو ہے، وہ دیٹ از واٹ یو بیکم اینڈ یو وانٹ ٹو بیکم دیٹ because you don't want to be out of that wall. You want to be a cog in the machine. Yes. آپ بھی شادی کی طرف میں اب یہی وہی آنے والا تھا. یہ وہی ریاکشن تھا. یہ آپ مجھے مار تو نہیں ہے. اچھا اب جب وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں آپ سنتی ہیں؟ آپ کے جب اسٹوڈنٹس آپ سے سوال پوچھتے ہیں؟ ہاں میں سنتی ہوں. I want them to. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کلہاڑی ماری اپنے پیر پہ، میں تو لیکچر تیار ہی نہیں کرتی، میں تو کہتی سوال پوچھو لیکچر بعد میں ہوگا. تو ان کے سوالات سے میرا لیکچر بنتا ہے، اور وہ سوال نہیں پوچھیں گے تو میرا لیکچر نہیں ہوتا. میں وہی بات ہوتی ہے، میں بور ہو جاتی ہوں پھر، اور پھر میں نہیں دیتی. آپس کی بات ہے کہ جب بھی ہم مطلب کسی وہ لٹریچر فیسٹیول میں غلطی سے دونوں کو مطلب کورم پورا نہیں ہو رہا تھا تو کہتے ہیں کہ ہم انہیں بلا لیں، تو ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ میں خیال 5 منٹ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں پھر سوالات لیتے ہیں. لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ اس میں جو اس وقت ملک کی فضا ہے اور سماج کی فضا ہے، اس میں ٹیچنگ رسکی بزنس میں شمار ہوتا ہے. کیوں رسکی بزنس؟ سارا سال ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹیز بند ہی نہیں ہوتی ہیں، ہر مہینے آپ کو چیک ملے گا. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اکنامکس نہیں انہوں نے ویل لیفٹ کر دیا، اس لیے کہ آپ کا جو طریقہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے.
کہ آپ کہہ رہی ہیں سوال کرو. کوسچننگ مائنڈز کو تو ڈسکریج کیا جاتا ہے. سوال ہی تو سب سے خطرناک چیز ہے. اور آپ جو ہیں آگ کو دعوت دے رہی ہیں کہ آؤ مجھے لپٹ جاؤ, جکڑ لو. مجھے ہیٹ میلز آئیں when I ascended to becoming a teacher again, and I think most of the hate mails were personally sent to me in my personal message, کیونکہ میں ایک پبلک فگر بھی ہوں and I have a very public account, so people can access me. تو وہ جو ہیٹ میلز تھیں مجھے ڈر بھی لگا ان سے, اور لیکن مجھے لگا کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی تار چھیڑا ہے میں نے جس سے, اور یہ ہر زمانے میں ہوگا. آپ کسی بھی دور میں پڑھا رہے ہوں گے, آئی ایم شیور آپ بھی اس دور سے گزرے ہوں گے, اگر سوال آپ نے کرنے کو کسی کو کہا ہوگا یا کسی سے سوال کیا ہوگا, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کو بات کا بتنگڑ یا اس کو ایمپلیفائی کون کرتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. Now somebody like me who's a public figure would want to amplify it, right? So I do. And I do it, and that's my propaganda and my tactics to deal with that issue and to make it more popular. کہ ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ میں اپنی فین فالوئنگ بڑھانا چاہ رہی ہوں. نو, اٹس آل اباؤٹ ٹیلنگ somebody کہ یہ میرے ساتھ ایکسپیرینس ہو رہا ہے, تو شاید دو اور لوگ اٹھ کے بولیں گے میرے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوا, اور شاید آپ تو ساڑی پہنتی ہیں, میں تو ڈھکی ہوئی آتی ہوں. یا وہ مرد ہوگا کوئی جس پہ ہراسمنٹ کا کیس لگ جائے گا اگر وہ کہے گا اپنے بچوں کو کہ بیٹا کرو سوال, اور کوئی تھریٹ خام خواہ میں تھریٹن ہو جاتے ہیں. ہماری ساڑیاں پہننے سے لوگ تھریٹن ہو جاتے ہیں, بال کھولنے سے تھریٹن ہو جاتے ہیں, پنجاب پہننے سے تھریٹن ہو جاتے ہیں. تو مطلب تو ہے ویسے کافی تھریٹننگ, اس کا پنچ صحیح لگتا نہیں ہے یہ. ہاں لگتا ہے, ایکچولی لگتا ہوگا. نہیں لیٹ آف ایئر. اب آپ ڈومیسٹک وائلنس اسے پنجا ہی رہنے تھے, پنچا نہ بنائیں. انہوں نے ذکر بات کی نا کہ تھریٹن ہو جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے تھریٹن ہوتے ہیں سبورژن آف دیئر ویلیو سسٹم سے, کہ وہاں انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ بڑی سیٹ ایک چیز انہوں نے بنائی تھی, آپ آ گئے. اچھا سوری میں بات رہی ہوں, ایڈنگ ٹو واٹ بی واز دیٹ, عورتوں کے لیے تھریٹن ہونا بہت آسانی سے, ان کے لیے تھریٹن ہونا کہ ارے یہ تو لوگ اس نے کپڑے کیا پہنے ہوئے ہیں, یہ تو ننگی ہے, یہ کیا ہمیں پڑھائے گی, اس کا خود حلیہ دیکھو. مردوں کے لیے آ جاتا ہے کہ بری نظر مجھ پہ ڈال رہا تھا, #me too, دیٹس اٹ, فنشڈ. اس کے بعد تو اس کے پاس کچھ اور رہتا ہی نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے. آپ نے جو سیریز لکھے بیگل, پرٹیکولرلی ڈر سی جاتی ہے صلہ, جس میں جنسی ہراسگی کی بات ہے کہ فیملی کے اندر کس طرح بچیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے. اب یہ ایک سینسیٹیو موضوع ہے, بات تو ہو سکتی ہے, لیکن ٹی وی سیریز کی طور پہ اس کے علاوہ تلخیاں یا پہچان کے جو موضوعات ہیں, ریٹنگ آئی نہ آئی اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کا جو ایڈورس ریئیکشن ہے کہ یہ جو ہے بہت سارے لوگوں نے پیمرا کو خطوط لکھے ہیں کہ اس طرح کے کس طرح جو ہیں موضوعات ڈسکس ہو رہے ہیں, یہ جو ہے پاکستان ہے اور یہ ہے, یہ ایکسپیرینسز آپ کو ہوئے؟ جی, ڈر سی جاتی ہے صلہ میں تو جیسے ہی آن ایئر ہوا 3rd ایپیسوڈ کے بعد پیمرا سے نوٹس آنے شروع ہو گئے. بڑے انٹرسٹنگ سوال آتے تھے جو مجھ سے کیے جاتے تھے ایز اے رائٹر, کہ ایک انکمفرٹیبل واچ کیوں ہے یہ. سو بھائی آپ ایک سیکشول ہراسمنٹ کی بات کریں, وہ کمفرٹیبل کیوں ہوگی, کیسے ہوگی, خدا نہ کرے ہو جائے. تو تو اس کے بعد 3-4 نوٹسز آئے, تھریٹنڈ تھا چینل بھی کہ بند کر دیں گے ہم آپ کا یہ شو اور یہ ہو جائے گا. اور پھر یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ کسی کو اکسا دیں گے اور پتھر ماریں گے لوگ آ کر. ایسا ہوا ہے ماضی میں. انفارچونیٹلی زینب کیس ہیپنڈ, قصور کا جو تھا, رائٹ ان دا مڈل, 6-7 ایپیسوڈس. اس کے بعد ایسی خاموشی چھائی پیمرا. ہاں یاد ہے مجھے. مطلب میرا بڑا دل دکھتا ہے کہتے ہوئے کہ اٹ واز اے ہیوج پرائز ٹو پے ٹو میک دا شو گو آن. سبھی 2011 میں اس وقت تک تو زینب کا کیس نہیں آیا تھا. آپ کی شارٹ فلم آئی تھی ٹوٹا ہوا تارا, وہ بھی چائلڈ ابیوز کے بارے میں ہی تھی. 2-3 سال بعد آپ نے ایک اور شارٹ فلم بنائی اور وہ بچوں کی شادی, چائلڈ میرج پر تھی. اس کے بھی اسی طرح کے ملتے جلتے ریئیکشن آئے تھے یا نہیں؟ اس وقت تک ایکچولی یہ ٹوٹا ہوا تارا میں نے ایکسپریس ٹی وی کے لیے کیا تھا, تو وہاں بہت اچھے سمجھدار لوگ اس وقت کانٹینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جن سے بیگل کا بھی واسطہ پڑا تھا. تو انہوں نے بہت سمجھداری سے اس کو لیا تھا, اور میں نے اس کو لکھا بھی بڑا سٹل طریقے سے تھا, تو کوئی اس کی ہا ہو نہیں مچی. اور جو بات ہمیں جہاں پہنچانی تھی ہم نے پہنچائی. نمرا ہی اس میں تھی. بہت خوبصورت وہ ایک چھوٹی سی شارٹ فلم تھی, لیکن بہت ہی
मतलब उसका बहुत अच्छे असरात हुए. फिर जो दूसरी आप चाइल्ड मैरिज वाली कह रहे हैं, ये मैंने एक NGO के लिए लिखी थी, टीवी के लिए नहीं थी वो. और वो न सिर्फ शहर में यहाँ दिखाई गई, बल्कि हमने लाड़काना तक उसकी स्क्रीनिंग की है. और उसके जो वो लोग एक टर्म यूज करते हैं, गेट कीपर्स, जो उनके मर्द होते हैं उन फैमिलीज के, तो उन्हें, वो हमारे टारगेट ऑडियंस थे. तो हम खुद गए थे और वहाँ हमने पूरी स्क्रीनिंग की और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला था. लोग काफी उस पर बात कर रहे थे. पूरे इंटीरियर से सखर तक हम लोग गए थे. मर्दों से क्या रिस्पांस मिला था वहाँ पे? मर्दों को मतलब एक तरह से गिरेबान में झांकने का मौका मिला, क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि उसका नाम था नूरी. और उसमें मैं ये बताती हूँ कि जिस लड़की की शादी हो रही है उसकी फूफी घर से भाग गई थी समझ लीजिए, लेकिन वो एंड में पूरे जो मसाइल का सुलझाने के लिए वही फूफी आती है जिसको उसका बाप हमेशा कंडेम करता रहा है कि ये तो बुरी है, हाँ, ये तो भाग लेकिन गई वो पढ़ने के लिए ही गई थी और एक चाइल्ड मैरिज ही से भागी थी और आकर वो अपनी भतीजी को रेस्क्यू करती है. तो एक तरह से वेल राउंडेड स्टोरी भी थी, एक सबक था. तो बहुत मर्दों को अच्छी लगी थी, बूढ़े लोग भी आए थे, जवान भी आए थे. तो मुझे बहुत मजा आया था वो बताकर. बड़े पर्दे के लिए आप टेलीफिल्म की हद तक तो बहुत आती हैं. जब सिनेमा में हमारे ये चीज़ें, ये मौज़ूआत क्यों नहीं पहुँचते? क्या सिनेमा प्योरली कमर्शियल उसके लिए? अभी तो हम घुटने भी नहीं चल रहे सिनेमा के लिए. तो वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख होता है कि हालांकि देखिए हम कहते हैं इंडियन सिनेमा को 100 साल हो गए, तो हम भी तो उसी सिनेमा के साथ चल रहे थे. ठीक है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था 47 के बाद, लेकिन था. हम चाहते तो उसे जिंदा रख सकते थे और उनके बराबर नहीं तो उनसे थोड़ा सा पीछे रह सकते थे. लेकिन इस वक्त हम वहां से फिल्में अपनी शुरू करें जहां वो छोड़ चुके हैं. जिसको उन्होंने खुदा हाफिज कह दिया है वो हम पकड़ के बैठ गए. आइटम नंबर से लेके तो शादी से भागना से वही प्लॉट्स हैं, वही चल रहे हैं. तो मुझे इसमें कोई अच्छी उम्मीद नहीं है. लेकिन हाँ, छोटी फिल्में लो बजट की, जैसी बनरी लाल कबूतर बनी थी, जैसे कि अभी बीगुल ने लिखी है, शायद तुमने काम किया है, मैं उसके लिए पूरी उम्मीद हूँ. तो आएगा अच्छा वक्त. अच्छा, 2 अल्फाज हैं जो हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं और मेरी नजर में घिसी पिटे अल्फाज हैं, टैबू और बोल्ड. इसका मतलब क्या है? टैबू सब्जेक्ट वो बातें जो मर्द आपस में तो कर सके लेकिन औरतों को ना सुनने दें. दैट इज टैबू एंड बोल्ड. एक है टैबू, एक है बोल्ड और एक है बोल्ड एंड सेक्सी. ये आप पता नहीं कौन सी मूवीज की बात कर रहे हैं. बहुत बचपन में चले गया. ये एडिट नहीं होगा. वो नहीं होता था जालिम हसीना उर्फ चालबाज थानेदार, शिकारी हसीना. अच्छा, मेरे ख्याल में तो यही है. कैफ आपको इस तरह के स्क्रिप्ट ऑफर होते हैं जिसकी अभी ये मैंने निभाई भी मैं बड़े मजे से. नहीं, करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है भाई? एंजॉय करता है बंदा, ये क्या मतलब है करना पड़ता है? कह रही है ना, इसको पैसा कमाना होता है. नो, ऐसे वाले स्क्रिप्ट पे कोई पैसा नहीं होता. नहीं, आदमी की एक आइडियोलॉजी होती है, एक कमिटमेंट होता है, कुछ ख्याल नहीं होता. कौन सी आइडियोलॉजी, कौन सा कमिटमेंट, क्या होता है? ये चीजें क्या है? ये चीजें क्या? शबाना ने क्या बोला, बताओ जरा. वो नहीं काम करती इस तरह से. नहीं, आई थिंक हर बंदे का अपना एक, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हम सब के अंदर एक सोच है, उसका मयार है, वो हमारे अपने अपने हिसाब से ठीक है. अगर हम जज करना शुरू कर देंगे, एक तो मयार है जो कि एक स्टैंडर्ड मयार है, जिससे अगर कोई गिरेगा तो वो वाकई पस्त कामत होगा. पस्त कामत सही है लफ्ज़? थैंक यू. मैं आजकल उर्दू भी सीखने की कोशिश करी. थैंक यू सो मच. अल्लाह रहम उर्दू पर. लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप जजमेंट नहीं करते हैं. आपकी सोच का जो तरीका, आप ये इस बुनियाद पे गालिबन फैसला करती है कि इसमें मुझे अदाकारी के चांसेस कितने अच्छे मिल रहे हैं. वो तो बहुत ज़रूरी है. फिर मैं किस किस्म की अच्छी अदाकारा होंगी. मुझे पता है मुझे हीरोइन के रोल नहीं कर रहे, ऑल्दो आई विश आई वुड हैव बीन एन हीरोइन. लेकिन फिर मैं अब सोचती हूँ कि आजकल हीरोइन के पास क्या है करने को. वो तो कहानी को ना आगे चला रही है. जिस तरह शुरू में हमने कहा कि वो एक रोती हुई मजलूम सी लड़की है, और मैं तो हैरान होती हूँ, मैं कभी भी मजलूम लड़की नहीं थी. जब इतने मसलों में से गुजरे, हम सभी इस तरह के हैं, हम इतने मसलों में से गुजरे, इतना एक अजीब सी सोसाइटी का प्रेशर होता है जब आप जवान हो रहे होते हैं, आप बड़े हो रहे होते हैं, आपको तरह तरह के कपड़ों का कहा जाता है, इस तरह पहनो, इस तरह चलो, इस तरह हंसो, इस तरह ना हंसो, तो ये बात करो, ये ना करो. अभी जितना मैं कहका लगाती हूँ ऊँचा, मैं वो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है, मैं नहीं लगाऊंगी तो मुझे परेशानी होगी.
لیکن مجھے کہا جاتا ہے بہت دفعہ آہستہ آہستہ. اور یہ لیکن رول کرنے میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جی آپ کو اس سین میں 3 تھپڑ لگیں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب میرا اپوننٹ سامنے کو ایکٹر کھڑا ہوتا ہے یا کھڑی ہوتی ہے, وہ بلکہ اس فلم میں, بیگل کی فلم میں ایک جگہ پر ایک سین میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مجھے تھپڑ پڑنا ہے. میری جو کو ایکٹر تھی وہ مجھے نہیں مار سکی, وہ بہت منجھی ہوئی اداکارہ ہیں, بہت کام کر چکی, ماں بیٹی کا سین ہے, مطلب وہ نہیں کر سکی ایسا. میں نے ان کو کہا طریقے ہیں کرنے کے, آپ کو ضروری نہیں ہے مجھے ماریں آپ اصل میں. اینڈ آئی ریسپیکٹ ہر ٹو, I mean, she's a big woman, big name for me. اور میں ان کو کہہ رہی تھی it's all right, go ahead. And she said نہیں میں یہ نہیں دکھاؤں گی, میں یہ نہیں کروں گی. میں نے کہا ایونچولی سین تو بننا ہی بننا ہے, وہ تو آپ دکھائیں نہ دکھائیں وہ لگے گا ایسے ہی. تو اگر تو اس میں آپ کسی کو چوٹ نہ پہنچاؤ اور اس چوٹ کو دکھا دو, جس طرح مظہر معین کا میں نام لوں گی, میں نے ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا تھا فصیح کا لکھا ہوا, اس کے اندر انہوں نے مجھے کہا تھا اصل میں گرو گی, اصل میں لگے گی چوٹ, نہیں جس طرح میں بول رہا ہوں اس طرح گرو کی چوٹ نہیں لگے گی. I couldn't trust him because I was like یہ تو سیڑھیوں سے گرنا ہے, مجھے تو لگے گی. کہتے ہیں کیف میں آپ کو ٹیکنیک بتا رہا ہوں, مان جائے میری بات. اور میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے I respect him as a director and I had been working with him, وہ 10 دن ہو گئے تھے کام کرتے, میں نے کر لیا, وہ مجھے نہیں لگی چوٹ. and I was in awe of him کہ he made something happen, اس کو اپنا کانٹینٹ بھی مل گیا, مجھے چوٹ بھی نہیں لگی. And I got to learn something from him, which happens very rarely for an actor with a director. آپ ایکٹر ٹو ایکٹر لرن کر لیتے, پر آپ ڈائریکٹر سے بہت کم, کیونکہ آج کل کے ڈائریکٹرز اتنا زیادہ ریسرچ کر کے نہیں آ رہے ہوتے ہیں. آپ جو تھپڑ کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں ایک کانٹرڈکشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. جتنی تھپڑ کھا رہی ہیں نا, زندگی میں نہیں کبھی انہوں نے تھپڑ کھایا جو ڈراموں میں کھاتی ہیں. اب ہوتا یہ کہ وہ بچ صبح سے شام تک روتی ہیں ہر قسط میں, تو دیکھنے والیاں جو واقعتاً تھپڑ کھا رہی ہیں, دے فیل گڈ اباؤٹ اٹ. آل رائٹ, مائرہ بھی تو تھپڑ کھا رہی ہے, صبا قمر بھی کھا رہی ہے, تو میں کیا, میری وقت کیا ہے جو میں نہ کھاؤں تھپڑ, سو یس وہ نارملائز ہو جاتا ہے. ایک اور کانٹرڈکشن جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ جب آپ جیسے ہی وہ تھپڑ کھا کے وقفہ آتا ہے, اتنی امپاورڈ عورت آپ کو ڈالڈا گھی میں نظر آتی ہے اور ٹوتھ پیسٹ میں نظر آتی ہے اور فلاں چیز میں نظر آتی ہے, سو تو ایڈورٹائز تو آپ بڑی امپاورڈ عورت کر رہے ہیں. اگر کنزیومرز وہی, اچھا اکثر وہ وہی عورت ہے, جی وہی عورت ہے, تو کنزیومر مارکیٹ تو وہی تھی, تو آپ نے تو بڑی تگڑی عورت بیچی ہے اس کے سٹیک پہ جو رو رہی ہے 24 گھنٹے. کہاں بھی گل آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر لیٹس سپوز کوئی کھانا پکانے والی نئی نویلی دلہن آئی ہے, وہ کچن میں اسی پریشانی میں گھل جا رہی ہے. I think that things have changed in advertising thing. اب تو بدل گیا ہے, اب تو کام کرتی ہوئی عورت دکھاتے ہیں, جاب کرتی ہوئی دکھاتے ہیں, ڈارک اگر کمپلیکشن ہے تو she is trying to wear, یہ چیزیں اب آنا پوری کیمپین چلتی ہے, بٹ وہ یہاں نہیں آتی اس ڈرامے کے کانٹینٹ میں جس کو وہ اس کے تھرو بک رہے ہیں. اچھا معاف کیجیے گا, میں تھوڑی سی بدتمیزی کر رہا ہوں, یہ گفتگو اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی اگر اس کو یہی میں کہہ دوں نا خدا حافظ, تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی بور ہوں گے, میں تو ہو ہی رہا ہوں. خدا حافظ تو اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں, اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کل دوبارہ انہی 3 خواتین کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک ہم تینوں کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.